बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदर मुमलिकत के साइन किसने किए? आखिर ये दो बिल पास किसने किए? बड़ी ख़बरें सामने आ चुकी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से एक ट्वीट किया गया 22 घंटों बाद, जब ये बिल पास हो चुके थे उसके 22 घंटों बाद सदर मुमलिकत ने अपनी चुप तोड़ दी, अपनी जो ज़ुबान है वो खोल दी और उसमें सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट कर दी और उनकी जानिब से जो ट्वीट की गई आज सारा दिन उसकी ट्वीट का तज़किरा रहा। आपको वो ट्वीट पहले आपके सामने रखूँगा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर रद्द अमल, हुकूमत का उस पर रद्द अमल और जो आइनी पहलू हैं उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे इस मामले को। पहले हम देख लेते हैं कि सदर मुमलिकत ने क्या कहा। सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया कि जैसा कि खुदा मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस आ चुके हैं, कि यानी कि उन्होंने वापस भेजे जा चुके हैं या नहीं। तो मेरे अमले ने मुझे यकीन दहानी कराई कि जी भेजे जा चुके हैं, मगर सदर साहब की जानिब से मज़ीद लिखा गया कि ताहम मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरूह किया। जैसा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह सबको माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो मुतासिर होंगे। सदर आलिफ अलवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। जब ये ट्वीट सामने आया तो मीडिया में और पाकिस्तान पे एक किस्म का धमाका या एक किस्म का कोहराम मच गया कि आखिर पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान ने ये क्या बात कर दी है कि आया सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं हुए या किसी और ने उनके दस्तखत कर दिए। अगर उनके किसी और ने दस्तखत किए हैं तो वो किसने दस्तखत किए हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है कि सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर कोई कानून बन जाए। आईने पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कानूनी माहिर हैं उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि आईने पाकिस्तान में ये बात दर्ज है कि जब सदर मुमलिकत कानून को किसी बिल को वापस करते हैं तो वो जब पार्लियामेंट से वापस हो के सदर मुमलिकत के पास नहीं आता, तब उसके बाद 10 दिन अगर सदर मुमलिकत उस पर साइन नहीं करते तो फिर ये कानून बनेगा। यानी कि सदर मुमलिकत ने अगर अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे अपने अमले को कि वो वापस भेज दें, और अगर उनके अमले ने वापस भेज दिया है तो फिर ये चीज़ सामने है कि सदर मुमलिकत की जानिब से पार्लियामेंट को, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट को ये बिल वापस भेजा गया है कि इसमें तरमीम की जाए, इसमें अमेंडमेंट की जाए और उसके बाद वापस भेजा जाए। लेकिन ये बिल पास इस ज़ुमरे में अगर हम देखें तो ये बिल पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए और आइन के मुताबिक जब तक दोबारा से वापस सदर मुमलिकत के पास नहीं आता और वो दस्तखत करते या नहीं करते तो फिर 10 दिन बाद जो है वो ये बिल कानून बनेगा। तो ये एक आइनी नुक्ता जो है वो माहिर कानून उठा रहे हैं और ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये गैर आइनी इकदाम जो है वो किया गया है। इस बिल का जो नोटिफिकेशन इन दोनों बिल्स का जारी किया है वजारत कानून की जानिब से, इस पर हमने देखा कि सारा दिन इसी पर डिस्कशन रही और अब भी जो मीडिया प्रोग्राम्स हैं उनमें यही डिस्कशन चल रही है कि आया सदर मुमलिकत का इतना बड़ा ओहदा और इतनी बड़ी कोताही सदर मुमलिकत के अमले की जानिब से की गई है। यहाँ पर सवालात कुछ लोगों की जानिब से ये भी की जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत को चाहिए था कि वो इन हाउस इंक्वायरी बिठाते और उसके बाद इस मामले का तयन करते, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया पर आकर अपने इतने बड़े ओहदे की जो है वो तज़दीक कराते और पाकिस्तान की तज़दीक कराते। मगर इस वक्त हम सब जानते हैं कि सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो सिवाय दस्तखत करने के उसके पास और कोई इख्तियार नहीं है। तो सदर मुमलिकत का जब ओहदा एक किस्म का गैर मौसर ओहदा है तो सदर मुमलिकत को मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कोई और चारा नहीं रह गया था कि जब उनके अपने अमले ने जिनका सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूटी, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ काम ये है कि उन्होंने सदर मुमलिकत की बात माननी है, सदर मुमलिकत का आर्डर मानना है, उन्होंने वो आर्डर नहीं माना, उन्होंने वो हुक्म नहीं माना, उन्होंने हुक्म अदूली की, तो फिर सदर मुमलिकत के पास यकीनन कोई और जो है वो चारा नहीं रहा होगा और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहाँ पर ट्वीट में अपनी तमाम बात पाकिस्तानी कौम के सामने रख दी, हक और सच कौम के सामने रखा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर मुमलिकत का खैर मकदम भी किया गया और
ان کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اور صدر مملکت کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے، اس ٹویٹ کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں تو اس ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت نے بل پر دستخط نہیں کیے اور بل کو واپس کرنے کی ہدایت کی، لیکن نگران وزارت قانون نے کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کر کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے آئین کو رون ڈالا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب صدر مملکت نے دستخط ہی نہیں کیے اور واپس پارلیمنٹ کو بھیجنے کی ان کی جانب سے بات کی گئی، چلیں اس عملے نے یہ معاملہ جو ہے وزارت قانون کو بھجوایا نہیں بھجوایا، یہ بات آج کلیئر وزیر قانون کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے، نگران وزیر قانون کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے پریس کانفرنس میں، کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں یا ان کا کوئی ایسٹ جو ان کی جو رائے ہے اس رائے کے اوپر ان کی جانب سے کوئی بل واپس بھیجا گیا ہے کہ نہیں، آپ کو ریسیو ہوا ہے کہ نہیں، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی نہیں، ایسا کوئی بل جو ہے وہ ہمیں موصول نہیں ہوا۔ تو یہاں پر آئین کا آرٹیکل اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ صدر مملکت اگر دستخط نہیں کرتے اور واپس بھی نہیں بھیجتے تو 10 دن کے اندر یہ قانون نہیں بن سکتا جب تک کہ پارلیمنٹ دوبارہ سے اس قانون میں ترمیم کر کے صدر مملکت کو واپس نہ بھیجے، اور اس کے بعد اگر صدر مملکت سائن نہیں کرتے تو پھر یہ قانون بن جائے گا۔ تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کو جو ہے وہ رون ڈالا گیا ہے وزارت قانون کی جانب سے۔ اس میں ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جس طرح اس فاشسٹ رجیم کے کرندے بالخصوص وزارت قانون، صدر پاکستان اور آئین نے پاکستان کے خلاف گئے ہیں، یہ انتہائی شرمناک اور باعث تشویش ہے۔ امید ہے کہ عوام پر یہ کالے قانون مسلط کرنے اور آئین پاکستان کی کھلم کھلا دھجیاں بکھیرنے والے وزارت قانون اور دیگر تمام ملوث کرداروں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کر کے تمام ملزمان کو قرار واقعی سزا دے گی۔ اب اگر ہم بات کریں تو جو گزٹڈ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا تھا، اس کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ کی طرف اگر ہم جائیں تو 18 اگست 2023 ہے۔ آج تاریخ ہے 20 اگست، یعنی کہ 2 روز قبل یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ the following act of مجلس شورا پارلیمنٹ deemed to have been assented by the president with effect from 11th August اور دوسرے میں 17th اگست۔ تو یعنی کہ یہاں پر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر کی رائے کے مطابق اور صدر کے جو ہے وہ اسنٹ شامل ہونے کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو جاری کیا جا رہا ہے، جب کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نوٹیفیکیشن اس بل پر سائن ہی نہیں کی ہے اور میں نے عملے کو کہا کہ وہ واپس بھیج دیں اور عملے نے واپس نہیں بھیجا۔ اب یہاں پر بھی وزارت قانون جو نگران وزارت قانون ہے اس کی جانب سے یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈبل گیم کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر جو نوٹیفیکیشن لکھا گیا ہے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت کے اسینٹ کی کے بعد جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے، مگر آج وزارت قانون کی جانب سے وزیر قانون جو ہیں نگران، ان کی جانب سے کہا گیا ہمیں تو اس طرح کا کوئی موصول ہی نہیں ہوا۔ تو جب سر آپ کو موصول نہیں ہوا تو آئین پاکستان کے مطابق تو یہ قانون بن ہی نہیں سکتا تھا، جیسے کہ جو ماہرین ہیں قانون کے وہ یہی بات بار بار کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس میں، میڈیا پروگرامز میں، یہ بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے اور یہ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں کہ یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹس اسینٹس ایشو if president did not sign bills then there is no assent، یعنی کہ جب صدر کوئی بل سائن ہی نہیں کرتے تو یعنی کہ ان کی رضامندی یا ان کا جو رائے ہے وہ بالکل بھی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ وداؤٹ اسینٹ the two bills are not law، یعنی کہ بغیر پریزیڈنٹ کے اسینٹ کے یہ بلز جو ہیں وہ قانون نہیں بن سکتے۔ یہاں پر انہوں نے ریزن دی ہے کہ آرٹیکل 70 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز، آرٹیکل 70 جو آئین پاکستان کا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیمڈ اسینٹ اونلی اپلائز آفٹر جوائنٹ پارلیمنٹ سینڈ بل بیک، یعنی کہ صدر مملکت کا جو اسینٹ ہے وہ تب اپلائی ہوگا، یعنی کہ وہ ان کا جو مشورہ ہے یا اس پر جو رائے ہے جو واپس لے کے بھیجنے والی ہے وہ تب اپلائی ہوگا جب پارلیمنٹ دوسری بار بل جو ہے وہ واپس صدر مملکت کو بھیجے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ دوسرا، صدر مملکت کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹویٹر پر، اس کی جانب سے ایک 11 اگست کو
یعنی کہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹ کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 5 بلوں کی منظوری دی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ بل صدر مملکت کے پاس آئے تھے۔ اس میں ان کی جانب سے یہ ٹویٹ میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے 5 بلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ ان 5 بلوں میں سب سے پہلا بل جو ہے وہ گیس چوری کی روک تھام اور ریکوری ترمیمی بل 2023 ہے۔ دوسرا بل پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل 2023 ہے۔ تیسرا بل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن تبدیلی ترمیمی بل 2023 ہے۔ چوتھا بل ٹریڈ مارکس ترمیمی بل 2023 ہے۔ پانچواں بل تجارتی تنازعات کے حل کا بل ہے۔ یعنی کہ صدر مملکت نے صرف ان 5 بلوں کی منظوری دی تھی، اور دیگر جو یہ 2 قوانین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً ایک میڈیا کا قانون بھی تھا، جو بل تھا وہ بھی صدر مملکت کی جانب سے واپس بھیجنے کی جو ہے وہ کہا گیا تھا، آرڈر جاری کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے میڈیا پر باقاعدہ رپورٹس بھی چلی تھی۔ میڈیا نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ صدر مملکت پاکستان کی جانب سے یہ بل جو ہیں وہ واپس بھیج دیے گئے ہیں اور اس پر دستخط نہیں کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ایکٹیو ہوگی، اور صدر مملکت کے پاس ایک اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت کہ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے کسی بھی معاملے پر رائے لے سکتے ہیں۔ اب صدر مملکت کیا ان سے رائے لیں گے، اور اگر رائے لیں گے تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کیا اس حوالے سے کوئی الگ سے کیس کھولیں گے یا باقاعدہ اس پر فیصلہ کریں گے؟ یہ معاملہ تو اب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات بھی جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ٹویٹ آئی تو سینیٹر مشتاق جو ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک پراپر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا تھا۔ وہ ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس ٹویٹ میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا۔ سینیٹر مشتاق کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اگر صورتحال واقعی ایسی ہے جیسا کہ صدر مملکت نے لکھا ہے تو یہ ریاست پاکستان پارلیمنٹ قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے۔ معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائیں گے۔ ملک کے اعلیٰ ترین منصب آفس کی اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ تو یہ سینیٹر مشتاق کی جانب سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب صدر مملکت کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی گردش کرنا شروع کر دی گئیں کہ صدر مملکت استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، صدر مملکت نے اپنی ذہن سازی کر لی ہے کہ اب وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ صدر مملکت کا اگر دوسری طرف سے ہم قانونی پہلو میں دیکھا جائے تو کیا حکومت جو نگران حکومت ہے اس کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار ہے کہ وہ صدر مملکت کو ہٹا دے؟ تو اس طرح کا کوئی اختیار اب نہیں ہے۔ جب تک اسمبلیاں تھیں تب تک یہ اختیار استعمال کیا جا سکتا تھا اور صدر مملکت کے خلاف مواخذے کی تحریک لائی جا سکتی تھی اور صدر مملکت کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ اٹھایا جا سکتا تھا، مگر اب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے۔ تو صدر مملکت ایک تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ ان کو ہٹانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، دوسرا صدر مملکت کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اس حوالے سے کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ جیسے ہی کوئی اس طرح کے معاملات آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے کیا جو معاملات ہیں آگے ہوتے ہیں، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر ایکشن لے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کئی بل جو ہیں وہ ڈسمس کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو ان بلز کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جایا جائے گا، اور دوسرا صدر مملکت کے اس ٹویٹ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ایکشن لیتی ہے، اور صدر مملکت اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ آیا وہ استعفیٰ دیں گے یا پھر وہ اس معاملے کو اپنی جو پوسٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے اور اپنے جو معینہ مدت ہے اس کو پورا کریں گے، اور اگلے صدر تک جو ہے وہ اپنی کرسی پر براجمان رہیں گے اور اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور صدر مملکت کا جو عملہ ہے اس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔